लैक्टिक एसिडोसिस एक ऐसी मेटाबॉलिक डिजीज़ है जो ज़्यादातर उस वक्त होती है जब जानवर अचानक ज़्यादा ग्रेन या इजीली फर्मेंटेड होने वाली चारा खा लेता है, जिस तरह वीट, कॉर्न या बार्ले। जब जानवर इतना ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाता है तो रूमन के अंदर बैक्टीरिया इसे बहुत तेज़ी से फर्मेंट कर देते हैं। इस फर्मेंटेशन के दौरान स्ट्रेप्टोकोकस और लेक्टोबैसिलस नाम की बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं और लैक्टिक एसिड बनाना स्टार्ट कर देते हैं। लैक्टिक एसिड के दो टाइप्स होते हैं, एक एल लैक्टेट जो लिवर में बहुत आसानी के साथ उनकी मेटाबॉलिज्म होती हैं, लेकिन डी लैक्टेट की लिवर में उन मेटाबॉलिज्म नहीं होती। जब लैक्टेट ज़्यादा बन जाता है तो रूमन का पीएच बहुत नीचे गिर जाता है, जिससे पूरे सिस्टम डिस्टर्ब होता है। एक्यूट रुमिनल एसिडोसिस होता है तो उस वक्त जानवरों की पीएच वो 5.5 से नीचे होती है, तकरीबन 5 और 4.5, कभी कभी कभार वो 4 तक भी आती हैं। तो इस वजह से जानवरों को और फार्मरों को बहुत लॉस होता है हेल्थ की सूरत में, जिस तरह मस्टाइटिस उनको होती है। जानवर हीट में नहीं आता, मिल्क की प्रोडक्शन वो कम होती हैं। एक्यूट रुमिनल एसिडोसिस होता है तो वहाँ पर जानवरों की डेथ भी होती है। जब जानवर की डाइट अचानक चेंज कर दी जाती है, जैसे रेफ्रिज से सीधा ग्रेन पर ले जाया जाए, तो रूमन के बैक्टीरिया एडजस्ट नहीं कर पाते और प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं। और हाईली फर्मेंटेबल कार्बोहाइड्रेट जिस तरह कॉर्न, मेज, बार्ले हैं, इनकी फर्मेंटेशन तेज़ होती है, जिसकी वजह से एसिड भी रूमन में बनते हैं। लो फाइबर, जब डाइट में फाइबर कम होता है तो चीविंग कम होती है, और रिगार्गिटेशन का जो प्रोसेस है वो कम हो जाता है। और सलाइवा जो है, जिसमें आयंस, मिनरल, साल्ट वगैरह होते हैं जो पीएच को नॉर्मल कर देता है, उनकी वजह से भी रूमन में एसिड बनते हैं। ओवर ईटिंग, अगर जानवर ज़्यादा खा ले या फीडिंग प्रॉपर ना हो, जैसे इर्रेगुलर फीडिंग या एक एक ही दफ़ा ज़्यादा फीड देना, तो फर्मेंटेशन सडनली बढ़ जाता है। और जानवर की प्रीवियस एक्सपीरियंस भी होती हैं ग्रेन के साथ। अगर जानवर ने पहली दफ़ा ग्रेन डाइट आप उनको दे रहे हैं तो उनका एक्सपीरियंस वो अच्छा नहीं होगा और जानवरों की रूमन में एसिड बनेगा। फाइन ग्राउंड फीड्स का मतलब है जब जो फीड बहुत ज़्यादा पिसा हुआ होता है वो जल्दी फर्मेंट होता है, इसलिए एसिड और ज़्यादा तेज़ी से बनते हैं। रूमन के बैक्टीरिया को नई डाइट के साथ एडजस्ट होने का टाइम नहीं मिलता, जिसकी वजह से इम्बैलेंस हो जाता है और एसिडोसिस डेवलप होती हैं। जब जानवर ज़्यादा ग्रेन या कार्ब्स खाता है तो रूमन के बैक्टीरिया इसे बहुत तेज़ी से फर्मेंट कर देते हैं। अच्छा, शुरू में वीएफएस बनती है, लेकिन जैसे ही पीएच डाउन होने लगता है तो वहाँ पे वीएफएस की प्रोडक्शन रुक जाती है और लैक्टेट की प्रोडक्शन वो शुरू होती है। दो तरह के लैक्टेट होती हैं, एक डी लैक्टेट और दूसरा एल लैक्टेट। एल लैक्टेट की प्रोडक्शन वो शुरू में जब उनकी पीएच 5.5 से लेकर 6 के दरमियान होती हैं। स्टेप्टोकोकस बोविस जो है ना वो फर्मेंटेशन कर देती है और फर्मेंटेशन के रिजल्ट में वहाँ पे लैक्टेट बनता है। वहाँ एल लैक्टेट की लिवर में मेटाबॉलिज्म होती हैं बहुत आसानी के साथ, जो वहाँ पे ग्लूकोज में कन्वर्ट होती हैं। लेकिन जैसे ही पीएच 5.5 से नीचे गिरता है तो वहाँ पर लैक्टोबैसिलस फर्मेंटेशन है वो शुरू होती है और स्टेप्टोकोकस बोविस जो है वो पीछे हटता है या वो वहाँ पे मज़ीद काम नहीं कर सकता। तो जिस तरह पीएच 5.5 से गिरता है तो वहाँ पे लैक्टोबैसिलस जो है, ये बैक्टीरिया वो अपना बाकी जो फर्मेंटेशन है वो उनसे लैक्टेट बनाना शुरू कर देता है। तो फिर वहाँ पे एक हाइपर ऑस्मोलर जो एक प्रोसेस है, माहौल है एक, वो क्रिएट होता है। रूमन की जो फ्लूइड होती है वो जो है ना वो डाइल्यूट करने के लिए बॉडी से पानी रूमन की तरफ आता है। और ये एक प्रोसेस है जो मुसलसल शुरू होता है ब्लड में। एक जितनी भी उनकी आयंस होती है ब्लड में वो सब जो है वो रूमन की तरफ शिफ्ट होना शुरू होती हैं। और इसकी वजह से
جو بلڈ میں جتنے بھی آئن ہیں ان کی ڈیہائیڈریشن ہوتی ہیں، ان کی جو بلڈ کی جو والیوم ہے وہ ریڈیوس ہوتی ہے، بلڈ تھک ہونے لگتا ہے، وہاں پہ آکسیجن جو ہے نا ان کی سرکولیشن نہیں ہوتی بلڈ ہارٹ میں، اور اس طرح کے باقی جو جگہ ہیں وہاں پہ بلڈ کی سرکولیشن نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے اینیمل ہائپووالمک شوک میں چلا جاتا ہے، اور ایٹ دا اینڈ ان کو ان کی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے۔ لو پی ایچ کی وجہ سے گرام نیگیٹو بیکٹیریا مر جاتے ہیں، بیکٹیریا کی پرولیفریشن ہوتی ہے، لائن ہوتی ہے وہاں پہ، اسی طرح اس بیکٹیریا سے جو ہے نا ایک ٹاکسین ریلیز ہوتی ہے جو رومن کی ایپیتھیلیم کے ذریعے بلڈ میں ایبزورب ہوتی ہیں، اینیملز کی پھر کارڈیک اریسٹ یا اس طرح شوک کی وجہ سے بھی وہ ڈیتھ میں چلا جا سکتا ہے۔ وہ ہوف میں کلوٹنگ کر دیتا ہے، انفلیمیشن کاز کر دیتا ہے کیونکہ وہاں پہ آکسیجن نہیں پہنچتی، جس کی وجہ سے وہاں پہ بلڈ آہستہ آہستہ پہنچتا ہے، یا کبھی کبھار وہ گاڑھے پن کی وجہ سے کلوٹنگ بھی ہوتی ہے۔ اچھا، رومن میں ہسٹاڈین نام کا امائنو ایسڈ ہوتا ہے جو بیکٹیریا کے ذریعے ہسٹامین میں کنورٹ ہوتا ہے۔ ایسیڈوسس میں ہسٹامین زیادہ بنتا ہے، اور ہسٹامین جو ہے وہ رومن کی موٹیلیٹی کو ریڈیوس کر دیتا ہے، اور ہسٹامین جو ہے وہ ہوف کی ویزو ڈائلیشن ہوتی ہے، اور وہاں پہ جو ان کے فلوئڈ ہوتے ہیں وہ ٹیشو میں آ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ایڈیما ہو جاتا ہے اور جانوروں کو تکلیف ہوتی ہے، اور جانور پھر وہ لنگڑا کر چل دیتا ہے۔ اچھا، آپ کیسے پہچان کلینکل سائن میں ہمارے پاس ڈپریشن ہوتی ہیں، جانور جو ہے نا ان کا جو نروس سسٹم ہے وہ ڈسٹرب ہونے لگتا ہے، کیونکہ وہاں پہ تمام جو بلڈ سیلز ہیں وہ نہیں بنتی، جو نرو سیلز ہیں، برین سیلز ہوتی ہیں، وہاں پہ بلڈ نہیں پہنچتی، جس کی وجہ سے اینیمل کو ڈپریشن ہوتا ہے۔ ہارٹ سپیڈ ہے وہ 120 بی پی ایم تک پہنچ جاتا ہے، اور جو نارمل سے بہت زیادہ ہے، اور اسی طرح جب رومن میں بہت زیادہ پانی بھر جاتا ہے، پریشر جو ہے نا وہ لنگس پر بھی وہ بلڈ کر دیتا ہے، اور وہ لنگس پر بھی ایک پریشر وہ کریٹ کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی رسپائریشن بہت تیز ہوتی ہے، اور ان کا جو ٹمپریچر ہے وہ نارمل سے 39 سے وہ جو ہے نا وہ 35 36 تک آ جاتا ہے، اور کبھی کبھی آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ جو ہے نا وہ ان کی ملک فیور کی سمٹمز وہ بھی آپ کو لیکٹک ایسیڈوسس میں کے جانور میں وہ آپ کو نظر آ سکتی ہیں۔ ٹمپریچر جو ہے وہ نارمل سے جو ہے نا وہ 39 سے نیچے آ کر 35 36 تک پہنچ جاتا ہے، اور کیونکہ وہاں پہ جو ان کی منرل ڈیفیشنسی کی وجہ سے، آئنس کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے، ڈیہائیڈریشن کی وجہ سے ان کا ٹمپریچر لو ہو جاتا ہے، ان کی موٹیلیٹی جو ہے نا وہ ہسٹامین کی وجہ سے یا رومن کی مائکروفلورا کی وجہ سے ان کو کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، ان کی رومن کی جو موٹیلیٹی ہے وہ بھی متاثر ہوتی ہیں۔ تمام جانور کے پورے جسم میں، پورے باڈی میں جو ہے نا وہ ڈیہائیڈریشن ہوتی ہے، ان کی آنکھیں وہ دنس جاتی ہیں اندر کی طرف، اور جتنا بھی وہ فلوئڈ رومن میں ایکامولیٹ ہوا ہے تو وہ ایٹ دا اینڈ جو ہے نا وہ ان پہ پریشر پڑ دیتا ہے، وہ رومن میں بہت زیادہ جمع ہوتی ہے، جس کی وجہ سے پھر جانور کو ڈائریا بھی لگتا ہے، اور ڈیہائیڈریشن کی وجہ سے جانور جو ہے نا وہ لنگڑا کر چل دیتا ہے، وہ کبھی کبھی گرتا بھی ہے، اپنی جو بیلنس ہے وہ مینٹین نہیں کر دیتا، اور انڈوٹاکسن کی وجہ سے، اسٹامین کی وجہ سے جانور جو ہے نا ان کا جو ہوف ہے وہاں پہ بلاکیج ہوتی ہے، وہاں پہ بلڈ کی سرکولیشن نہیں پہنچتی، جس کی وجہ سے ہوف کے جو نرس ہوتی ہیں وہ ڈیمیج ہوتی ہیں، اور وہاں پہ جانور لیمنس میں چلا جاتا ہے۔ اور اگر آپ جانور کے لیفٹ فلینک میں ٹیپ کریں گے تو وہاں پہ آپ کو جو ہے نا واٹر کی ساؤنڈ آپ کو بھی نظر آئی، وہ لیفٹ اگر آپ جانور کے لیفٹ فلینک میں ٹیپ کریں گے تو وہاں سے آپ کو جو ہے نا پانی کی ساؤنڈ بھی آئے گی، کیونکہ وہاں پہ جتنی بھی فلوئڈ ہے وہ پورے باڈی سے آ کر رومن میں ایکامولیٹ ہوتی ہیں، اور جانور جو ہے نا وہ ریکمپینسی میں چلا جاتا ہے، کیونکہ جتنے بھی آئنز ہوتی ہیں، منرلس ہوتی ہیں، ان کی ڈیفیشنسی جانور کو ہوتی ہیں، اور جانور جو ہے نا وہ اپنا گردن جو ہے نا وہ موڑ لیتی ہیں اینٹی ٹاکسن کی وجہ سے، شوک میں چلا جاتا ہے، کوما میں چلا جاتا ہے، اور پھر ایٹ دا اینڈ جو ہے نا ان کی ڈیتھ بھی ہوتی ہیں۔ اچھا، ٹریٹمنٹ میں یا جانوروں کو دوبارہ اپنی حالت میں لانے کے لیے سب سے پہلے آپ کو ان کی جو ڈائٹ ہیں، جو ہائی فرمنٹیبل کاربوہائیڈریٹ کی ڈائٹ آپ نے
جو دے رہے ہیں، مکائی دانہ وغیرہ، وہ آپ نے بند کر دینی ہے۔ جتنی بھی رومن کے اندر پانی بھرا ہوا ہے تو آپ نے ان کو سٹمک ٹیوب کے ذریعے آپ نے یا ٹروکار کے نلا کے ذریعے آپ نے ان کو نکالنا ہے۔ اگر ایکیوٹ کیس ہے، سویئر جو ہے نا تکلیف ہے اینیملز کو، تو آپ اس کیس میں آپ ان کی رومنوٹومی بھی آپ اس وقت کر سکتے ہیں۔ فلوئڈ تھراپی آپ نے بہت زیادہ کرنی ہے، تو جس کی وجہ سے اینیملز کی جتنی بھی بلڈ میں ان کی اینڈوٹاکسین ہے، تاکہ وہ نیوٹرل ہو جائے اور بلڈ کی سرکولیشن جو ہے نا وہ دوبارہ شروع ہو سکے۔ تو فلوئڈ تھراپی میں آپ جو ہے نا نارمل سلائن آپ اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ بعض دفعہ لوگ جو ہے نا وہ ہرنگر لیکٹیٹ کا بھی استعمال کر دیتے ہیں، جس کے اندر بھی لیکٹیٹ ہیں، اور لیکٹیٹ آلریڈی رومن میں بلڈ میں بہت زیادہ ہے، تو اس وجہ سے آپ جو ہے نا نارمل سلائن کا استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ جو ہے نا سب سے بہترین ٹریٹمنٹ یا سب سے افیکٹو جو ڈرگز ہیں، تو آپ اس میں سوڈیم بائی کاربونیٹ کے انجیکشن جو ہے نا وہ آپ ان کو لگا سکتے ہیں۔ اینٹی ہسٹامین کے انجیکشن تو وہ بھی آپ لگا سکتے ہیں، کیونکہ بلڈ میں جو ہسٹامین بنا ہوا ہے، جس کی وجہ سے لیمنس ہیں جانوروں کو، تو اس کے لیے آپ کو اینٹی ہسٹامین کے ڈرگز جو ہے نا وہ بھی آپ فلوئڈ تھراپی کے ساتھ آپ ان کو ہسٹامین بھی آپ کروا سکتے ہیں۔ تائمینیز ہیں وہاں پہ وہ بنتا ہے، اور تائمینیز کی جو بیکٹیریا ہیں وہ جتنے بھی ان کے اندر بلڈ میں جتنے بھی اینیملز میں وہ جو B1 ہے، وہ ان کی آبزرپشن جو ہے نا وہ کم ہوتی ہے، ان کی پروڈکشن کم ہوتی ہے، تو آپ کو جانوروں کو جو ہے نا نیورولوجیکل سائنز وہاں پہ ہوتی ہیں جو انسیفیلوملیشیا میں ہوتی ہیں، تو اس طرح کے سائن بھی آپ کو مل سکتی ہیں، تو آپ نے ان کو تائمین کی انجیکشن جو ہے نا وہ بھی آپ نے ساتھ میں لگانی ہے فلوئڈ تھراپی کے ساتھ۔ اور اس کے ساتھ جو میگنیشیم ہائیڈروکسائڈ ہے یا میگنیشیم آکسائڈ ہے، وہ بھی بہت افیکٹو ہے، تاکہ رومن کی جتنی بھی پی ایچ ہیں وہ نارمل آ جائے۔ سلفا گروپ کا استعمال کر سکتے ہیں، سلفا گروپ میں جتنی بھی ہارمفل بیکٹیریا ہے رومن میں وہ کل کر دیتا ہے، اور جو ڈائریا ہے اس کو بھی کنٹرول کروا سکتا ہے، تو آپ ان کو جو ہے نا سلفا گروپ کی اینٹی بایوٹکس وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ یا بعض اگر جانور کی جو رومن مائکروفلورا ہے وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہوئی ہیں، تو آپ دوسرے ہیلتھی اینیمل سے جو ہے نا رومن فلوئڈ جو ہے نا وہ نکال کر اس افیکٹڈ اینیملز کے رومن میں وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ جو رومن کی مائکروفلورا جو ڈسٹرب ہوئی ہیں، تو اس کے لیے آپ جو ہے نا رومن ایسٹ وغیرہ یا اس کے ساتھ پروبایوٹک جو ملتی ہیں سپلیمنٹ، وہ بھی آپ اینیملز کو دے سکتے ہیں۔